आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और इस्लामाबाद से हैं मुबशिर ज़ैदी। आपको 2020 का पहला दिन बहुत मुबारक हो। उस लिहाज से ये पहला प्रोग्राम है 2020 का, लेकिन हम आगाज़ 2019 की एक ख़बर से कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे जो नाज़रीन हैं उन्हें याद होगा यकीनन कि पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान के एक मारूफ हिदायतकार और प्रोड्यूसर हैं जमशेद महमूद, जो जामी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अक्टूबर में किसी का नाम लिए बग़ैर ट्वीट्स किए और उसमें कहा, इंकशाफ किया, जो कि एक बड़ा धमाका अंगेज़ इंकशाफ था कि कोई 13 बरस पहले लगभग मीडिया की एक ताकतवर शख्सियत ने उन्हें रेप किया। जी। अच्छा, नाम उन्होंने नहीं लिया और सोशल मीडिया पे चेमे गोइयाँ होती रहीं कि कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, लेकिन हिंट्स उन्होंने दिए, कल्चर से ताल्लुक़ है और जो भी हो सकता है। अच्छा, तो लेकिन पिछले एतवार को, ये जो अभी 2-3 दिन पहले गुजरा है, जामी ने बिलाखिर नाम ले लिया उन साहब का, और वो नाम है डॉन मीडिया ग्रुप के CEO हमीद हारून का। अच्छा, जामी ने ताहाल हमीद हारून के ख़िलाफ़ नाम लेने के बावजूद किसी कानूनी कार्रवाई का इशारा नहीं दिया है। अलबत्ता हमीद हारून ने एक बयान में जामी के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा है कि वो अपने नाम और साख की बहाली के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये कहानी उनका ख़्याल है कि हमीद हारून का, कि ये कहानी दानिस्ता तौर पे ऐसे लोगों के कहने पे घड़ी गई जो मेरे तवस्सुस से दरअसल अखबार डॉन को अपने जाबिराना बयानिए की हिमायत पे मजबूर करना चाहते हैं। ये इत्तफ़ाक़ है कि इल्ज़ामिया ट्वीट्स ऐसे मौके पे सामने आई हैं जब डॉन के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी किए जा रहे हैं। हमीद हारून के बकौल वो जामी से कभी अकेले में नहीं मिले। वो जामी से 1990 की दहाई के आखिर में या सन 2000 में मिले और फिर 2003 और 4 में भी जामी के साथ एक तस्वीरी फ़ीचर की तैयारी के सिलसिले में काम किया। वो जामी के वालिद की वफ़ात पे उनके घर भी गए, मगर उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मगर इनमें से कोई भी मुलाकात कभी तन्हाई में नहीं हुई। ये हमीद हारून का वर्जन है। अच्छा, जामी ने ज़ाहिर है कि इस वर्जन पे अपना रद्द अमल भी ज़ाहिर किया। वो क्या था? मैं आपको बताता हूँ। 30 दिसंबर को, बस 2 रोज़ पहले, जामी साहब की पोस्ट्स आती हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है, और वो कहते हैं कि जी हमीद हारून को तो एक पूरा पेज मिला है डॉन अखबार में, क्योंकि डॉन अखबार में ये छपा था, ये जो बयान आपने अभी पढ़ा है, और इल्ज़ाम भी और बयान भी ज़ाहिर कि अब मैं भी अपना मौक़िफ़ बयान करना चाह रहा हूँ। जामी साहब कहते हैं कि यार ये जो सारी बात की जा रही है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर डॉन के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा हूँ, मुझे पहले भी डर था कि ये इल्ज़ाम मेरे पर लगाया जाएगा, लेकिन ये सरासर झूठ है, ठीक है। जामी साहब का कहना है कि जब लोग, और ब्रैकेट्स में मेरे दोस्त, मुझे ये राय देते थे कि यार आप मिले एजेंसी वालों से, हाँ आप उनसे ताउन करें, मैंने साफ इनकार कर दिया और मैंने अपने सहाफ़ी दोस्तों को, जिनमें से कुछ डॉन के सहाफ़ी भी हैं, उनको भी इस बात से आगाह किया कि यार मुझे ये बातें की जा रही हैं कि आप ये करें, ठीक है। मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो पूरी मीटू मूवमेंट तबाह हो जाएगी, द कॉल उनके, और कि ये डॉन वर्सेस जामी का इशू नहीं है, ये एक मेरा पर्सनल इशू है जो मैंने अब इसीलिए उठाई बात 13 साल बाद, क्योंकि मैं पिछले चंद सालों से जितने भी विक्टिम्स हैं हरासमेंट के, रेप के, उनके लिए मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूं। और यहाँ पर कहा कि रिसर्च जामी वर्सेस सोहेल जावेद केस। अच्छा, अगर आप इस केस से फेमिलियर नहीं है तो पहले मैं इनका बयानिया पढ़ दूंगा, फिर थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा कि ये केस क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कभी किसी एजेंसी या इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम नहीं करता, इवन व्हेन इट वाज फॉर आवर ओन सर्वाइवल से मेरा ख्याल है कि फाइनेंशियल सर्वाइवल की बात हो रही है, क्योंकि फिर उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने तो कभी कोई ISPR प्रोजेक्ट, सॉन्ग, वीडियो, एड वगैरह भी नहीं किया, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी क्या है उनको पता है, ठीक है। फिर ये भी कहा कि जब मैं किसी ऐसे बंदे से मिलने भी जाता था
جس کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے یہ رائے دے گا ہاں کہ آپ جائیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ سے کوآپریٹ کریں یا جو بھی کریں, تو جانے سے پہلے میں اپنے 10 دوستوں یا فیملی ممبرس کو بھی بتایا تھا کہ یار میں اس بندے سے جا کے بات کرنے والا ہوں. اور جب بھی یہ پیشکش کی گئی میں نے ہمیشہ انکار کیا, کیونکہ میں ایسے خاندان سے نہیں ہوں جہاں پر ہم کوئی بھی 2 نمبر کا راستہ اختیار کریں گے. اللیگل مینز کی بات کی ہے, باقی ہم کورٹ میں دیکھیں گے, یہ بات کی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے یہ بھی کہا ہے, پھر وہی تقریباً وہی باتیں ہیں کہ میں اپنی فیملی کیریئر اور لائف کو رسک نہیں کروں گا کسی اسٹیبلشمنٹ کے خاطر. اور میں آئی گیو مائی ورڈ, میں وعدہ کرتا ہوں ڈان کی مینجمنٹ کو کہ میں ڈان پہ حملہ نہیں کر رہا یہاں پر. اور پتہ آپ اور اگر ادھر لوگوں سے پوچھ لیں تو آپ کو اس بات کی ثبوت بھی مل جائے گا. اچھا یہ تو چلو, دین سوری ایک آخری بات ہے کہ نہیں بس, اچھا یہ تو آپ نے ایک جسٹ بتا دیا. جی اچھا, آپ اپنے طور پہ, پھر میں مبشر سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے طور پہ, آپ نے حمید ہارون کا سٹیٹمنٹ پڑھا, جی آپ نے ابھی جامی کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پڑھا, آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے؟ گرے ایریا, بلیک اینڈ وائٹ, کیا؟ دیکھیں پہلے تو یہ جو ابھی بات کی ہے جامی نے, ٹھیک ہے, اور جو حمید صاحب کی بھی بیان میں یہ چیز امپلائڈ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اسپانسرڈ ہے. میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک لنک ہو, ٹھیک ہے. مطلب کہ میری ذاتی رائے ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جامی ہاں کسی بڑی سازش میں ملوث ہے, میرا نہیں خیال. میں اس کے ریکارڈ کو دیکھ رہا ہوں اور پھر سرکمسٹنسز کو بھی دیکھ رہا ہوں. مطلب یہ جو بھی الزامات ہیں یہ کسی بڑی سازش کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک گروپ کے کوئی نہ کوئی دشمن ہوتے ہیں, ہر ایک بندے کے کوئی نہ کوئی دشمن ہوتے ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار ایک موقع ہے تو آگے تو یا وہ اتنا تو ہوتا ہی ہے نا, یا بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی بات سچ ہے کہ جو مظاہرے ہوئے تھے جس میں مطلب وہ پھانسی دی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ حمید ہارون کو پھانسی دو, ڈان کے سٹاف کو پھانسی دو, تو اس میں کچھ مبینہ طور پہ سپاہی صحابہ کے لوگ بھی تھے, کچھ اور لوگ تھے جو میں کیا کہوں جینیوئن پروٹیسٹرز شاید نہیں لگ رہے تھے. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ایکسپلوئٹ کرنے اور یوز, میرا خیال ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. اچھا اب آتے ہیں مین چیز پر جو ہے الزام. اچھا اس سے پہلے میں بس ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بار بار یہ بات کی گئی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اکتوبر میں یہ پہلی الزام آیا تھا, تو اچھا جیسے بھی آیا اور جیسے مطلب لوگوں نے اور کافی کلیئر تھا کہ کس کی بات ہو رہی ہے, نام نہیں لیا گیا تھا, تو اس وقت سے ہی لوگ شروع ہو گئے تھے کہ جی آپ کب اس پہ بات کریں گے, آپ کب اس پہ بات کریں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نام نہیں لے سکتے اگر آپ نے خود نام نہیں لیا. اس وقت بھی میں نے اور میرا مبشر نے بھی یہی چیز کلیئر کی تھی کہ جس دن وہ نام لیں گے اس دن ہم بات کریں گے. اچھا بالکل نام 3 دن پہلے لیا ہے, لیکن ایسا آپ کو پتا ہے پچھلے 2 دنوں سے ہماری چھٹی چل رہی تھی جی, آج ہم واپس آئے, ہمیں بھی کبھی ہمارے جو پچھلے 2 دن کے پروگرام تھے وہ ریکارڈڈ تھے, اس لیے یہ تاخیر ہوئی, ورنہ تو ہم پرسوں ہی بات کرتے ہیں. مطلب ہم بھی کبھی کبھی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. اچھا جہاں تک الزام کی بات ہے, ٹھیک ہے یار دیکھیں ٹو بی ریئلسٹک 2 ہی لوگ ہیں اس پوری دنیا میں جن کو سچ پتا ہے, وہ ہیں جامی اور وہ ہیں حمید ہارون. ہاں 13 سال پہلے کیا ہوا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہوا ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں ہوا ہے, نہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں نہ ہی کوئی کہہ سکتا ہے, اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے, کون سچ بول رہا ہے, کون آدھا سچ بول رہا ہے. نہیں بیکاز وی ڈونٹ نو. نہ یار میرے پاس کوئی ٹیلیپیتھی نہیں ہے, میں سائیکک تو نہیں ہوں نا یار, نہ ہی میرے پاس کوئی ٹائم مشین ہے کہ میں جا کے وہاں پر سلیمانی ٹوپی بیٹھ کے کمرے میں بیٹھوں کہ یار ہوا کیا ہے, کسی کو یہ نہیں پتا. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کچھ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی مطلب حمید ہارون کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالت میں جائیں گے, جامی نے بھی اندیا دیا ہے کہ باقی معاملات کورٹ میں دیکھیں گے. وہ تو میں خیال ایسا عمیر جاوید کیس تم بتا رہے تھے کہ وہ کیا تھا, سہیل جاوید کیس پہ میں آتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. پوائنٹ ہے کہ اچھا اگین کسی کو نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور تو پھر جب ہم آتے ہیں کہ یار آپ ثابت کیسے کریں گے, فرض کرو کہ یہ ہوا ہے, آپ اس کو اس طرح کے کیسز میں یہی تو مسئلہ ہوتا ہے. جی مبشر. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جیسے ہم ہمیشہ اس معاملے میں بات کرتے رہے کہ اٹ ٹیکس کریج اور جو ریپ وکٹم کو سامنے آنے میں اور بہت جرت کا چاہیے. جامی ہم سب کا دوست ہے
اور ہم جانتے بھی ہیں جس طرح سے وہ اب سامنے اس نے نام لیا ہے تو ظاہر ہے یہ بالکل ہم ڈسمس بھی نہیں کر سکتے یہ ایلیگیشن، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو حمید ہارون کا جو رپلائی ہے، جیسے آپ نے بات کی، دیکھیے مجھ سے بڑھ کے کون اسٹیبلشمنٹ کے سازشوں کا ذکر کرتا ہوگا، لیکن اس معاملے میں مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اس کے لیے خاصے ثبوت چاہیے ہوں گے حمید صاحب کو بھی کہ اگر اسٹیبلش کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے. میرا یہ خیال تھا کہ انہوں نے اپنے رپلائی میں یہ فیکٹ ضرور لکھنے چاہیے تھے کہ جناب ہم نے جو ہے ہم نے کبھی تنہائی میں ملاقات نہیں کی اور ایسا کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا. نہیں وہ تو لکھ دیا نا، لیکن جب آپ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ جناب یہ کچھ پاورفل جو ہے لابیز کے کہنے کے اوپر ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر آپ کو بھی پروف دینا پڑے گا اس چیز کا. اچھا ایک اور مسئلہ ہے اب یہ تو ہے کہ پروف اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے یا جامی پیچھے ہے، یہ تو ڈیبیٹ چلتی رہے گی، سوشل میڈیا مرچ مسالہ ہے نا. میں کچھ 2-3 ٹھوس چیزیں جو لیگل ریزرویشنز ہیں میں ان کی طرف آنا چاہتا ہوں، آپ دونوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ 13 سال پہلے ایک واقعہ ہوا جس کا کوئی وٹنس نہیں ہے سوائے ان دونوں کے، ٹھیک ہے. بظاہر ایسے الزامات کو اگر اچھا دونوں کہہ رہے ہیں کورٹ آف لا میں وہ جائیں گے اپنی صداقت کرنے، کورٹ آف لا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جامی یا حمید ہارون وہ کیسے ثابت کریں گے. اچھا اور اس کے علاوہ مجھے صرف یہ لگ رہا ہے کہ جو الزامیہ جنگ ہے، اور میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جیسے می ٹو تحریک ہے اس میں 90% جو کیسز ہیں وہ جینون ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سزا جزا بھی ہونی چاہیے. وہ سزا جزا کے لیے جو نظام قانون ہے چاہے ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو وہ اس کے لیے ناکافی ہے، اس تحریک کے لیے، یا اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، کچھ نہ کچھ چکر ضرور ہے. اچھا اب میں اگر آؤں، اب دیکھیں بارے ثبوت جو ہے ہمیشہ الزام لگانے والے پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہتک عزت کا دعویٰ ہو سکتا ہے وہی میں دونوں طرف سے. اچھا ہتک عزت کے دعوے میں بھی یہ ثابت کرنا، اس کے لیے میرا خیال ہے جامی کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ عدالت تو قیاس پہ نہیں چلتی نا، وہ تو ٹھوس ثبوت مانگے گی. بالکل وہاں کیا ہوگا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر میں پاکستان کے مروجہ قوانین کی روشنی میں دیکھوں تو ریپ کے جو قوانین ہیں تعزیرات پاکستان میں مردوں کے ساتھ جو سوڈمی یا غیر فطری فعل ہے اس کے ایڈریس کرتی ہے دفعہ 377. اس میں جرم کا تذکرہ تو ہے مگر کوئی واضح طور پہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جرم تو ہے. اچھا اس میں ریپ جو ہے، یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب سوڈمی کا کیس ہے 377 کے تحت تو سوڈمی اٹ سیلف جو ہے وہ اللیگل ہے، اس میں رضامندی یا جبر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر الزام لگانے والا اور جو جس پہ الزام لگایا گیا دونوں کو سزا ہو سکتی ہے اور وہ 10 سال یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ریپ کی جو دفعات ہیں 375 اور 76 وہ خواتین سے متعلق ہیں. اچھا اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی سزائیں ہیں سزائیں موت تک ہے، اور 377 کے تحت جو مرد کا مرد سے تعلق ہے وہ تو ہے، لیکن اس اچھا کم سن بچوں کا بھی جو ریپ کے قوانین ہیں اس میں بھی بچیوں کے لیے وضاحت ہے، جو میل بچے ہیں ان کے لیے وضاحت ہے. اب اتنے جو فالٹ ہے یا اتنی جو بنیادی کمیاں ہیں اس کی موجودگی میں اگر فرض کریں کہ اب ہم کہتے ہیں جی ہتک عزت کا دعویٰ کہ جی میری عزت آپ نے داؤ پہ لگا دی ہے، تو اس میں بھی اتنا پرانا کیس جس میں کہ صرف 2 لوگ ہیں وہ کہاں سے ثابت ہوگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اچھا میں آپ کو ایک اضافہ بھی کرتا ہوں. خواجہ سراؤں کبھی ریپ لاز میں کورڈ نہیں ہوتا. مبشر تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی مبشر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ باتیں اپنی جگہ ہیں مگر یہ بھی ہم وہ کریں کہ اس کے آگے اب کیا ہے، کیونکہ جامی نے ایک نام لے دیا، حمید ہارون نے اس کو ڈینائی کر دیا. اب لیگل وے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس فورمز ہیں جہاں جامی جو ہے اپنی کمپلینٹ آفیشلی فائل کر سکتے ہیں
اور اس کے بعد وہ چاہے پولیس کے ساتھ ہو یا اور دوسرے جو لاز ہیں. اس میں ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی وہ کر رہی ہے, کیونکہ حمید نے یہ کہا ہے کہ 2003-04 کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی, یعنی 15 سال ہو گئے اس چیز کو. جامی تذکرہ کر رہے ہیں 13 سال پہلے کا, تو حمید یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں جامی سے نہیں ملا, جامی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ ایک ایسا ریپ ہوا 13 سال پہلے. تو وہ اب کیا کون سی جگہ تھی جہاں یہ ہوا؟ نہیں مبشر, میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ پولیس کمپلین تو بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے, لیکن یہ جب ساری چیزیں عدالت میں آئیں گی تو ان کی شکل کچھ اور ہو جائے گی. ایک وقفہ لیتے ہیں. بالکل ہو جائے گی, لیکن ایٹ لیسٹ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گوئنگ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد یہ گفتگو جائے گی. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں فلم ہدایت کار جامی کی, جنہوں نے ڈان کے سی ای او حمید ہارون پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے انہیں ریپ کیا ہے. اب جیسے ہی ان کا نام سامنے آیا ہے تو ہم اس صورتحال پر بحث کر رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ قانونی طور پر کیسے چل سکتا ہے. ذرا ہم لوگ پہلے یہ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی کہ اب فردر کیا ہو سکتا ہے. بہت سی لیگل لیکوناز ہیں اس میں جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے, مگر ظاہر ہے ڈان اخبار کے اگر آپ دیکھیں اس خبر کے نیچے تو ایڈیٹر نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم اپنی انکوائری بھی کنڈکٹ کریں گے, وچ از اے گڈ تھنگ, کیونکہ ڈان میں ایڈیٹوریلی جو ہے چیزیں مینجمنٹ کے انڈر نہیں ہوتی, تو اگر وہ انکوائری بھی کنڈکٹ ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں ایک بہت اچھی شروعات ہوگی ایک ایسی چیز کی جس کے بارے میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں 13 سال پہلے ہوا, ہمیں نہیں پتا, صرف 2 لوگوں کو پتا ہے جو کہ جامی ہیں یا حمید ہارون ہیں. تو اب میں یہ بات کر رہا تھا کیونکہ حمید کہہ رہے ہیں کہ 2003-04 کے بعد انہوں نے جامی سے ملاقات نہیں کی, جبکہ جامی کا کہنا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے 13 سال پہلے ہوا. تو یہ چیز جو ہے کیسے اسٹیبلش ہوگی؟ میرے خیال میں اس کے لیے ضروری ہے کہ جامی تھوڑی سی مزید ڈیٹیلز دیں کہ یہ جو انکاؤنٹر مبینہ ہے یہ کس جگہ ہوا. میں دیں گے نا اگر کورٹ میں گئے تو. وہ دی ہیں مبشر, نہیں سر کورٹ جی وہ دی ہیں, وہ ڈیٹیلز دی ہیں, انفیکٹ وہ وی او اے کے انٹرویو میں بھی دی ہیں اور پہلے بھی اپنے ٹویٹس میں دی ہیں اور کافی مطلب گرافک ڈیٹیلز کے ساتھ دی ہیں. مسئلہ یہ اگین مطلب نہیں میں انکاؤنٹر کی تفصیلات کی بات نہیں کر رہا, میں اس جگہ اور تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں وہ یہ کہیں گے کہ جناب فلاں دن یا فلاں سال یہ سارا کچھ ہوا ہے. آئی تھنک کافی حد تک یہ بھی بات کی گئی ہے. میرا پوائنٹ تھوڑا سا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب باتیں جو ہو جائیں گی تو گواہان اور فورینزک کے بغیر عدالت زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ مجھے یہ کچھ نہیں کر سکتی نا. دیکھیں عدالت کو چھوڑ دیں, بہت اچھی بات ہے کہ ڈان نے کہا ہے کہ ہم اپنی انکوائری کریں گے, لیکن کیسے؟ مطلب یہ بھی کوئی مجھے بتائے نا کیسے کر سکتے ہیں آپ انکوائری ایک ایونٹ کے بارے میں جو 13 سال پہلے ہوا ہے, اللیجڈلی 13 سال پہلے ہوا ہے, اور جس میں صرف 2 لوگ تھے, ایک کہہ رہا ہے کہ ہوا ہے, ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا. اٹ از بیسکلی one person's word against the other person's word. اچھا بالکل, اور اسپیشلی می ٹو موومنٹ کے بعد جنرل جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر کسی نے الزام لگایا ہے تو اس کی بات آپ کو اگر 100% بھی نہ مانے تو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اور جیسے ابھی مبشر نے بھی بات کی کہ یار کسی کو بھی, اور لیٹس بی کلیئر اباؤٹ دس, یار ہمارے معاشرے میں کسی مرد کا کہنا کہ کسی اور مرد نے میرے ساتھ یہ کیا وہ آسان کام نہیں ہے, آسان کام نہیں ہے. ہونا کیا ہے, ہوگا تو بیسکلی ایک ڈیفیمیشن کا کیس ہوگا, حقیقت کا کیس ہوگا. اچھا اور اس میں جامی کو ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ پروف کرنا پڑے گا. یہی مسئلہ ہے نا جی, بیکاز حمید ہارون کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ بھائی میرے خلاف یہ الزام ہے, ثابت کیجیے, اب آپ ثابت کیجیے. اچھا یہ ایسا پہلا کیس بھی نہیں ہے جس کے اندر جامی صاحب ابھی انوالوڈ ہے. ابھی جیسے ابھی میں ان کی جب پوسٹ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے خود ذکر کیا ہے جامی ورسز سہیل جاوید کیس. اچھا یہ کیس کیا تھا, یہ اگین پچھلے سال کی بات ہے, جی 2019 کی بات ہے. فروری میں لاہوتی میلو ہوتا ہے, یا مطلب 7 جنوری میں, ٹھیک ہے. وہاں پر جامی ایک انونیمس خط پڑھتے ہیں کسی خاتون کی جانب سے, جس میں کہا گیا ہے کہ جی ایک فلم ٹی وی ڈائریکٹر نے مجھے ہراس کیا, مجھے اسالٹ کیا ہے, ٹھیک ہے.
حالانکہ اس کے اندر کسی کا نام نہیں لیا گیا, لیکن اگین وہی اسپیکولیشن شروع ہو گئی, اور پھر پوری سوشل میڈیا پر وغیرہ لوگ کہنے لگے کہ یار یہ ایک ڈائریکٹر ہیں سہیل جاوید, ان کی بات ہو رہی ہے. سہیل جاوید حالانکہ اگین اس کا نام نہیں لیا گیا تھا, اس کیس میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے, وہ اس کے تھوڑا ڈفرینٹ تھا. اس نے ایک لیگل نوٹس سرو کیا 18 فروری کو جامی کے خلاف, اور کوئی 500 ملین کے ڈیمیجز اور 500 ملین فار مینٹل ٹارچر کی تھی. وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے. جہاں تک مجھے علم ہے تو ابھی 1-2 روز پہلے بھی ایک اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں جامی نہیں تھے, بیکاز جو ہم سن رہے ہیں کہ وہ اب بیرون ملک چلے گئے. مجھے نہیں پتا کہ عارضی طور پر گئے ہیں یا زیادہ طور پر گئے ہیں. اس کیس میں بھی وہ اپیئر نہیں ہوں گے. اگر یہاں پر بھی کیس ہوتا ہے اور نہیں اپیئر کرتے تو پھر تو obviously برڈن ان کے خلاف ہی مجھے جاتا یہاں ہے. حالانکہ مثال شاید تھوڑی سی وہ ہو, بے ڈھب ہو, لیکن مجھے میشا شفیع علی ظفر کا کیس یاد آ رہا ہے کہ اس میں ظاہر ہے بار ثبوت میشا شفیع کے اوپر ہے کہ اسے ثابت کرے, تو وہ پھر کینیڈا چلی گئیں, پھر بیچ میں آئیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جس طرح کیس کو آگے بڑھنا چاہیے وہ نہیں بڑھا پا رہے. دیکھیں میشا شفیع کا بھی ایک بڑا اس میں انٹرسٹنگ بیان آیا تھا کہ دیکھیں اگر آپ کے ساتھ کبھی کچھ ہوا تو یو شوڈ پرے کہ آپ نے اپنے اوپر کوئی 4 کیمرے لگائے ہوں تاکہ ثبوت ریکارڈ ہو. بیکاز اگین دیکھو نا, it is impossible almost in cases میں پروف کرنا unless کہ آپ کے پاس کوئی فوٹیج ہے, unless کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو کیا اس کا اینڈ اس طرح کے کیسز کا یہی ہوتا ہے کہ پبلسٹی ہو, ہا ہو, اور اس کے بعد یہ باتوں کے دھندلوں میں بوجھ تلے دب جائیں؟ نہیں دیکھیں وہ سر مطلب ایسے نہیں ہم کہہ سکتے, ظاہر ہے کیونکہ ایلیگیشنز بھی سیریس ہیں اور سارا کچھ, نہیں لیکن اینڈ کیا ہوگا میں اس کی پہ جاننا چاہ رہا ہوں یار. ایلیگیشن سیریس ہے وہ تو ہم نے 10 دفعہ مان دی نا یار. اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں اینڈ ریزلٹ تو تب یہ ہوگا جب ایک لیگل پروسیس شروع ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیگل پروسیس بھی ہم اس میں وہ اپنے طور پر یہ چیز شروع نہیں کر سکتے, ان کے پاس پاورز اس طرح کی نہیں ہیں کہ وہ جو لیگل سسٹم خود ایک سو موٹو کی طرز پہ کوئی چیز کر. ڈیفیمیشن کیس تو ہوگا نا. اچھا ہاں بالکل ہوگا. آپ نے بات کی نا کہ یار کی کیا پبلک ڈومین میں ہی رہے گا, تو تقریباً ایسا ہی ہے. دیکھیں اکتوبر سے جب یہ پہلی دفعہ نام بھی نہیں لیا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ دیکھو عدالت میں جو ہو نہیں ہو, عوام کی عدالت جو سوشل میڈیا پہ ہر روز بیٹھتی ہے وہاں پہ تو پہلے سے ہی آپ نے فیصلہ کر دیا نا اکثر لوگوں نے, ٹھیک ہے. اور فیصلہ کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ جی الزام ثبوت ہے. اچھا اگر آپ نے یہاں پہ مان لیا ہے کہ الزام ثبوت ہے تو پھر آپ کو یہ باقی کیسز میں بھی اپلائی کرنا پڑے گا. وہاں پر شاید آپ تھوڑا سا پھنس تو جائیں. یہ تقریباً ٹیڑھی کھیر ہے میرا خیال. دیکھو الٹیمیٹلی سوشل میڈیا پہ حالانکہ میری خواہش ہے کہ اس طرح کے کیسز کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم لیگل نکلنا چاہیے, لیکن ہے ٹیڑھی کھیر. آؤٹ کم یہی ہوگا سر کہ جو آپ کو نہیں پسند کرتے وہ آپ کے خلاف الزام بھی ثبوت مان لیں گے, جو آپ کو پسند کرتے ہیں ان کے سامنے آپ ایک ثبوت کا ڈھیر بھی لگا دیں وہ نہیں مانیں گے. یہ اچھا کنکلوژن. ایک بریک لے لیجیے. ویلکم بیک. اور اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع کے معاملے پر. آج وفاقی کابینہ نے ایک ایمرجنسی سیشن بلایا. یہ یک نکاتی ایجنڈا تھا جس میں انہوں نے جو آرمی ایکٹ ہے اس میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا, منظوری دے دی یونینیمسلی, اور یہ کہا کہ اب جو فورسز چیفز ہیں ان کی مدت ملازمت 64 برس ہوگی, یعنی جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں ان کی ایکسٹینشن 3 سال کے لیے پکی ہو جائے گی اگر یہ لا پارلیمنٹ میں جا کر کے اپروو ہو جاتا ہے. اور یہ ایکٹ ہی ہوگا, یہ ترمیم نہیں ہوگی. آلدو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 172 آف دا کانسٹیٹیوشن میں بھی ایونچولی ان کے رولز میں ترمیم کی جائے گی. تو اب یہ معاملہ جب آئے گا, آج پریس کانفرنس کرنی تھی آپا فردوس نے اس سارے معاملے پر, وہ بھی اچانک کینسل کر دی گئی. تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے, کیونکہ اپوزیشن نے بھی تھوڑی آپ کو پتا ہے کہ کھٹی میٹھی ریزسٹنس دکھانی ہے. جو اطلاعات یہ ہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ شاید ایبسٹین کرے گی ووٹنگ میں جب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آئے گا جمعے کے روز, اور
पीपल्स पार्टी भी सोच रही है कि शायद एब्सटेन कर ले। अगर ऐसा हो गया तो जाहिर है सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है, लेकिन जब एब्सटेन होंगे तो बहरहाल अप्रूव तो हो ही जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे मौके पर जब आर्मी चीफ, वजीर आजम, सदर सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी गए हुए हैं उस फैसले के खिलाफ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब आपके पास 6 महीने हैं, लेजिस्लेट कर लीजिए और ये कंडीशनल हम दे रहे हैं। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ बीच में है कि हुकूमत दोनों फ्रंट्स के ऊपर जा रही है। अब ये लॉ जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इवेंचुअली नजर सानी पटिशन में आएगा, अगर पार्लियामेंट अप्रूव करती है तो फिर क्या होगा वो तो जाहिर है उस वक्त ही देखा जाएगा। बहरहाल ये है वो साहब। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो रिव्यू पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ इतना ही कहा था कि भैया आप अपने जो कवानीन हैं जो अब तक वाजे नहीं हैं वो सीधे कर लो 6 महीने में। तो इस पे कौन सा रिव्यू मांग रही थी हुकूमत, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर जो रिव्यू मांग रही थी वो ये कह रही थी कि जी आप लोगों का डोमेन नहीं है, ये तो वजीर आजम का डोमेन है, उन्होंने दे दी है, तो आप लोग जो ये इंटरफेरेंस हो रही है और जैसे उन्होंने कहा अपनी रिव्यू में भी कि ये बैड लॉ है जो आप लोग डिफाइन कर रहे हैं, बैड लॉ इन टर्म्स ऑफ के बैड जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अब बहुत सी उसमें लेकिन अच्छा चलो ठीक है, ये बैड लॉ है, रिव्यू पिटीशन में चले गए। अब मजीद मज़ाक़-ख़ेज़ सूरत हाल मुझे ये लग रही है कि एक तरफ तो आप जा रहे हैं रिव्यू पिटीशन में, बिल्कुल, और रिव्यू पिटीशन के फैसले का इंतज़ार किए बगैर काबीना भी मंजूरी दे रही है आर्मी एक्ट में तरमीम की और पार्लियामेंट में भी जाने वाला है। तो ये आपको एनॉमली नहीं लगती? मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो काफी मतलब हर फ्रंट पे ये नहीं, मैं तो ख्याल है कि प्लान बी भी रखता है बंदा, प्लान ए भी रखता तो एक साथ थोड़ी चलाते नहीं, क्यों नहीं? यही मतलब है कि चारों तरफ जो है ना, और यही आज ही पेश हो जाना था ये बिल, या कल हो जाना था, लेकिन अब तय ये हुआ है कि कल अपोजिशन से थोड़ी सी मुलाकात कर ली जाए और परसों जब ये टेबल हो तो नून लीग के बारे में तो कंफर्म है कि वो एब्सटेन करेंगे। और एब्सटेन करने का मतलब ये नहीं होता कि मुखालफत कर रहे हैं, एब्सटेन करने का मतलब होता है यार मतलब तबीयत खराब थी आपके भाई की, मतलब यार एक टिकट में 2 मजे यार, सानू ना दसो आपस में जो टिकट में 2 मजे यार, हाँ आपस में मुक लो। और पीपल्स पार्टी जी, एक और चीज, पीपल्स पार्टी का भी यही प्लान है अभी तक तो कि वो एब्सटेन करेंगे। अगर कल देखें अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान कुछ लेन देन हो जाता है तो हो सकता है मेरा ख्याल है आखिरी एक घंटे तक सारी सियासी पार्टियां एब्सटेन करेंगी, उसके बाद का जो घंटा है उसमें देखना है कि क्या होता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सवाल मेरे हिसाब से जो बन रहा है वो ये है कि 64 बरस बकौल आपके जो मुसव्वदा है उसमें तजवीज़ किया गया है तीनों आर्मी जो विंग्स हैं, तीनों फोर्सेस चीफ्स के ना 64 बरस, ठीक है, ये तो चल तय हो गया कि 64 बरस के बाद रिटायरमेंट होगी। लेकिन जो असल मामला था, क्या उसके बारे में भी इस बिल में कुछ है कि जी 64 बरस के बाद भी अगर मुल्की हालात ऐसे हों जैसा कि अब बताए जा रहे हैं या खारजी हालात, तो मज़ीद कितनी एक्सटेंशन हो सकती है, या 64 के बाद बिल्कुल कट ऑफ डेट है, कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकती? इस बारे में कोई वजाहत है बिल में? नहीं, फिलहाल देखें, एक तो बिल को बहुत खुफिया रखा गया है और वो डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर के अलावा बहुत से काबीना के मेंबरान से शेयर भी उस तरह से नहीं किया गया, जिसके बाद ये नुक्ता काबीना में उठाया गया कि जनाब ये जो आपने नजरसानी फाइल की हुई है उसके होते हुए इस बिल का क्या होगा, तो उसका जरा थोड़ा देख लीजिए, जिसकी वजह से एक आध दिन के लिए इसको मौखर भी किया गया है। अब मसला यह है कि कह रहे हैं कि रिटायरमेंट वही 60 बरस में ही होगी, लेकिन 64 बरस तक हो सकती है, वो सवाबदीद होगी वजीर आजम की और सदर वजीर आजम की जाहिर सवाबदीद होगी और वो जो समरी भेजेंगे, तो मतलब बेसिकली एक एक्सटेंशन एक रख दी गई है प्रोविजन, लेकिन वो सवाबदीद जो है वो वजीर आजम की मतलब है कि इस लम्हे हम कतईयत के साथ नहीं कह सकते कि असल में बिल में क्या है, और हम कतईयत के साथ शायद ये भी नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूरी दी है जैसा कि कहा जा रहा है। वो सॉरी काबीना ने तो दी, काबीना ने तो कहा तो ये जा रहा है कि मंजूरी यूनानिमस है, मुत्तफ़िक़ा है, लेकिन अब पार्लियामेंट में आएगा मामला तो परसों ये टेबल होगा मोस्ट प्रॉब्ली,
تو اسی وقت بل سامنے آئے گا. خاصے رپورٹرز اس وقت اسلام آباد میں دوڑ بھاگ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کاپی مل جائے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایون کابینہ کے اجلاس میں بھی 2 ہی کاپیاں تھیں, جو ایک ڈیفنس سیکرٹری صاحب کے پاس تھی, ایک ڈیفنس منسٹر کے پاس تھی. ظاہر ہے وزیر اعظم نے بھی دیکھی ہوگی. ایک ریلیونٹ ایک اور سوال نیب کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. میں بھی نیب کے بارے میں کرنے والا تھا. نیب کے بارے میں یہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے نیب کی جو 32 ہے وہ نکال دی گئی ہے اس آرڈیننس کے ذریعے. میرا تو خیال تھا کہ حزب اختلاف والے جو ہیں گلیوں میں بھنگڑے ڈالیں گے, خوشی میں کلاشنکوف بھی چلائیں گے, لیکن وہ تو الٹا غصے ہو گئے کہ ایک ہی ہو رہا ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ سر دیکھیں, میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ نیب کیونکہ وکٹمائزیشن کے ایک اس کی باقاعدہ تاریخ ہے, تو اب اس گورنمنٹ نے اپنے اوپر آنے والے مستقبل کے جو ریفرنسز ہیں ان کے لیے یہ کو پیش بندی کی ہے کہ جناب اس طرح سے کر دیں کہ ایسے پبلک آفس ہولڈرز یا سول بیوروکریٹس جو ظاہر ہے BRT سے منسلک, BRT کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن آگے چل کے کیونکہ آئے گا ریفرنس کی شکل میں, تو وہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز سے نکال دیا جائے کہ بھئی ان کی نیت کیا تھی اس وقت بیسیکلی نا. تو اب اس ساری صورتحال میں اپوزیشن کا یہ آج رضا ربانی بڑا اچھا بولے, انہوں نے کہا کہ آپ نے سول بیوروکریسی کو بھی نکال دیا, باقیوں کو بھی نکال دیا, عہدے داروں کو, تو خالی پولیٹیشنز ہی بچے ہیں. انہوں نے کہا ہر ادارہ اگر اپنا احتساب خود کر رہا ہے تو پولیٹیشنز کو بھی پھر حق دیا جائے کہ اپنا احتساب وہ خود کریں, کیونکہ جنرلز کا احتساب فوج کرتی ہے, ججز کا احتساب جوڈیشری کرتی ہے, سول بیوروکریسی کا احتساب اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کرے گی یا ان کے ریلیونٹ محکمے کریں گے. تو اس طرح سیاستدانوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ظاہر ہے اپوزیشن کو کی تنقید تو تھی نیب لا کے, لیکن وہ صرف سیاستدانوں کے حوالے سے ہی رہی, اور وہ چیز ابھی بھی موجود ہے کہ سیاستدانوں کے خلاف جو ہے یہ جب استعمال ہوگا تو اس میں کیا طے ہوگا. تو ایک چیز تو مبشر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, مطلب تھوڑا مجھے کلیریفائی کر دیں, یہ جو ابھی ترامیم آئی ہیں یا آنے والی ہیں, جی شاہد خاقان عباسی کے کیس اور اس طرح کے جو کیسز ہیں اس پر کوئی اثر پڑے گا ان کا؟ دیکھیے وہ کیس تو میرے خیال میں ویسے ہی آلریڈی مفتاح باہر آ گئے ہیں, بس شاہد خاقان عباسی رہ گئے ہیں. ادھر سے رانا صاحب, خیر ان کا کیس بالکل ڈیفرنٹ تھا, وہ بھی باہر آ گئے. پیپلز پارٹی کی قیادت بھی باہر آ چکی ہے. تو میرے خیال میں کیسز جو ہیں ان کی نوعیت فرق ہوگی. نیب کے آپ ایسا کر لیں کہ نیب کے 31 دانت نکال دیے ہیں, ایک دانت رہ گیا ہے جو کہ سیاستدانوں کے ماضی میں بھی چلا ہے. مر جاؤں گا لیکن NRO کسی صورت نہیں دوں گا. مبشر اس غلط بالکل, یہ تو سر یہ تو آپ کے بھائی کو تو ظاہر ہے پتہ ہے یہ بات کہ NRO خان صاحب کسی کو نہیں دیں گے, لیکن یہ جو چپ چپاتے ہو جاتے ہیں NRO وہ سب کو نظر آ رہے ہیں, کیا کریں. بہرحال میرا خیال ہے کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم سوچ رہا ہے کہ یار نیب کی بھی پاورز کو تھوڑا سا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پچھلی دفعہ ایک ہوتا ہے پاور کرٹیل کرنا, ایک ہوتا ہے 32 ہی نکال دینا. چلو ٹھیک ہے جی, وقفہ لے لیں بھائی, وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. میں پاکستان میں سردی کا جو بیرومیٹر ہے وہ اسکردو کو رکھتا ہوں. بالکل. اسکردو میں چند دن پہلے -20.7 مطلب -21 ہی ہو گیا, -21 تقریباً تھا درجہ حرارت. اب اسے درجہ حرارت بھی کیسے کہیں یار جو -21 ہو. کینیڈا والوں سے -21 لگ بھگ تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. 40 سال. ہاں, 1961 میں اسکردو میں تھا -17.2 اور اس دفعہ بھی چند دن پہلے 21 لگ بھگ جو ہے ہو گیا ہے. اچھا, اب باقی ملک میں جو سردی کی لہر آ رہی ہے اور جو پورا ملک تقریباً کانپ رہا ہے اسکردو سے لے کے کراچی تک, کراچی میں تو یہ حال ہے کہ ہمارے لیے تو 10 سینٹی گریڈ بھی بہت ہوتا ہے. ہمارے لیے وہ -21 تو ہوا جو چل رہی ہے کوئٹہ سے, اور کوئٹہ کو جو سائبیریا سے ہوا موصول رہی ہے وہ ڈائریکٹ یہاں آ کے ختم ہو رہی ہے,
تو کل رات نیو ایئر نائٹ پہ یہاں تھا 9 سینٹی گریڈ، جس پہ کوئٹہ والے ہنس رہے ہوں گے، لیکن ہمارے لیے سیریس پرابلم ہے. بالکل ہے. اچھا، اگلے 2 دن بھی سردی کی لہر برقرار رکھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے اور مزید نیچے بھی جا سکتا ہے ٹیمپریچر، اور پھر 7 جنوری کو پھر ایک اور لہر آئے گی. تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات پاکستان محمد ریاض صاحب موجود ہیں. تھینکس فار جوائننگ اس. ریاض صاحب، یہ بتائیے کہ کیا واقعی جس طرح ہم ہر سال کہتے ہیں یار اس سال بہت سردی پڑ گئی ہے، وہی والا چکر ہے، یا مہنگائی کے سبب ہماری جو جسمانی قوت برداشت ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے؟ کیا چکر ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسری بات یہ کہ جی اس سال کچھ زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ فال کر رہے ہیں، اور اس کا جو مین کاز ہے وہ جو خاص کر اسموگ اور جو لیئر بنتی ہے جو بالکل ریڈیشن کو جو سن رہے، کیونکہ ٹیمپریچر پہلے مطلب یہ فال ہو جاتا ہے کہ اتنا زیادہ وہ ٹیمپریرلی سردی کا مطلب ہو جاتی ہیں 2-3 گھنٹے یا 5-6 گھنٹے تک سردی رہ جاتی ہے، لیکن آفٹر سن رائز یہ دوبارہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نیوٹرلائز ہو جاتا ہے ڈے جو سردی ہوتی ہے. لیکن یہ 2 سال سے اس طرح ہو رہا ہے کہ جو اسموگ سچویشن ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے، اور ایک صبح کے وقت فاگ بن جاتا ہے، لیکن بعد میں ایک جو اوزون لیئر ہے وہ ٹیمپریرلی وہ بن جاتے ہیں اور وہ سورج کی جو ریڈیشن ہے وہ بالکل بلاک کر دیتے ہیں. اچھا، لیکن ہمارے ناظرین کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھائیے، ٹیکنیکل جارگنز تھوڑے سے اگر کم ہو جائیں تو بڑی مہربانی آپ کی، کہ یہ اس کا تعلق موسمیاتی تبدیلی سے کس قدر ہے، یہ ذرا سمجھائیں اگر آپ سمجھا پائیں. جی بالکل، یہ موسمیاتی تغیرات ہے، اور خاص کر اس میں جو مین رول کر رہے ہیں وہ پولوشن ہے، جو انوائرمنٹل کنڈیشن ہے، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے، اور خاص کر جو ایمیشنز ہے، جو گرین ہاؤس گیسز ہے، یہ زیادہ تر اسی کی وجہ سے پرابلم بن رہا ہے، اور وہ سورج کی شعاؤں کو بلاک کر دیتے ہیں، اور ڈے اور نائٹ کے جو ٹیمپریچر ہے اس میں فرق بہت کم ہو جاتا ہے. پنجاب کے اگر دیکھا جائے 5-6 ڈگری کا فرق آ جاتا ہے دونوں ڈے اور نائٹ والے ٹیمپریچر. تو یہ ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، یہ پچھلے سال بھی ہوا ہے، لیکن اس سال زیادہ پرسسٹنٹ. اچھا ریاض صاحب، یہ تو جو آپ اسموگ کی جو بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ مطلب کراچی میں بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ تو یہ پنجاب میں ہی اپلائی کر رہے ہیں. کراچی میں ہمارے یہاں تو یہ سائبیریا سے چلتی ہوئی ہوا چل رہی ہے نا، یہ جو ہمارے یہاں جو سردی ہو رہی ہے، اس کی مین وجہ تو یہی ہوگی شاید. جی بالکل، لیکن یہ کہ چونکہ ایک کولڈ ایئر میس جو سائبیرین جس کو ہم کہتے ہیں سائبیرین کولڈ ایئر میس ہے، وہ آگے پرسسٹ بن جاتا ہے، لیکن جب یہ سارے ملک میں اسی طرح سچویشن بن جاتا ہے، وہ آگے ایڈویکشن اس کی کولڈ ایڈویکشن ہوتی ہوئی کراچی میں بھی پہنچ جاتی ہے. جو بھی یہاں پہ اسموگ والا سچویشن وہ لیکن دھوپ نکل آ جاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو کولڈ ایئر میس کی ایڈویکشن ہے اس کی وجہ سے جب پورا ملک اس طرح کنڈیشن میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے جو کوسٹ ایریا ہے وہ بھی اس کی جو ایئر میس ہے وہ بھی نیوٹرلائز ہو جائے. نہیں تو کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ ہر سال جب تک مطلب یہ ماحولیات اور یہ اسموگ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا ہر سال ہم کم و پیش اتنی ہی سردی ایکسپیکٹ یا مزید بڑھتی چلی جائے گی؟ جی بالکل، ٹیمپریچر تو اسی طرح کم ہوتے جائے گا، جو سردی کی شدت ہے وہ بڑھتی جائے گی، لیکن ضروری نہیں ہے جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں بھی کہا کہ جب بارش والا سسٹم آئے گا وہ اس کو بریک کرے گا، اور پھر ظاہر ہے دھوپ جب نکلے گی تو ٹھیک ہے. اچھا، تو ایک اور سوال ہے، اور یہ اکثر کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے یا نہیں ہے، لیکن جب بھی زیادہ سردی پڑتی ہے لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ گرمیاں بھی بڑی ٹھیک ٹھاک پڑتی ہیں، اینڈ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، جب بہت گرمیاں پڑتی ہیں کہیں گا اس سال دیکھنا سردی میں کیا حال ہوگا. یہ مت ہے یا ریئلٹی ہے؟ کیا ہے یہ؟ بالکل، یہ اس سے کوئی اتنا وہ نہیں ہے. یہ جو انسٹنٹ جو انوائرمنٹل اور میٹرولوجیکل کنڈیشن ہے ان کے اوپر ڈیپینڈ کر دیتے ہیں کہ سمر میں اتنی زیادہ جو انوائرمنٹل کنڈیشن ہے وہ کتنا زیادہ فیور کر جاتی ہیں، رین زیادہ پرسسٹنٹ یا کنٹینیوٹی یا ان کے اندر جو گیپ ہے وہ کم ہوتی ہیں تو زیادہ رین اور یا کلاؤڈنس بڑھتی ہے.
تو وہ ٹیمپریچر پہ اتنا زیادہ رائز نہیں کرتا ہے, بہت زیادہ شدید گرمی نہیں ہوتا ہے, اس سے کوئی اتنا. تو ریاض صاحب جنوری میں عموماً سردی زیادہ پڑتی ہے اور دسمبر کی نسبت بھی برف باری بھی زیادہ ہوتی ہے, تو اس بار ابھی تک ٹیمپریچر اتنے نیچے گر گئے ہیں, تو کیا ہم آنے والے ہفتوں میں مزید سردی کی توقع کریں؟ نہیں, کوئی اتنا زیادہ ٹیمپریچر رائز ہونا شروع ہو جائے گا, اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ آگے ایک جب بھی ویدر سسٹم آتا ہے تو یہ ظاہر ہے یہ جس طرح میں نے بتا دیا کہ وہ جو لیئرز ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. دھوپ ٹیمپریچر جیسے پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ کم تو ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو پورا دن سردی بنتی ہے یہ پھر نہیں بنتی, وہ دھوپ نکلنے کے بعد ٹیمپریچر. اچھا ریاض صاحب ایک بات بتائیں, کیونکہ یہ ایک نامعمولی قسم کی غیر معمولی صورتحال ہے, تو لوگوں سے سنبھالا بھی نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, اور خاص طور پر جہاں سردی کے ساتھ فوگ بھی آئی ہے, تو کیا ریکمنڈیشنز ہیں؟ اگر کسی نے موٹر وے پہ سفر کرنا ہے تو کیا اس کو اوائڈ کیا جائے, مطلب کس طرح کی ایڈوائزریز آپ دیں گے لوگوں کو؟ ہاں, وہ بالکل موٹر وے پہ آلریڈی یہ ایڈوائزری چلی جاتی ہیں اور وہ اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں. ان میں یہی ہے کہ خاص کر یہ جو ٹائم ہوتا ہے رات کے 3 بجے سے لے کے اور 3 یا 4 بجے سے لے کے صبح 11-12 بجے تک, 11 بجے تک, یہ وہ ٹائم ہے جس میں بالکل ویزیبلٹی ڈاؤن ہوتی ہے اور آگے جانا مشکل ہوتا ہے ویزیبلٹی. تو ظاہر ہے اس دوران اپنا جو نکلنا ہے کسی ضروری کام کے لیے ظاہر ہے وہ جانا پڑتا ہے, تو وہ پہلے اس کے 11 بجے کے بعد, یہ شام کے 5 بجے سے پہلے اور 11 بجے کے بعد اپنا جو پروگرام ہے وہ رکھیں. اس دوران ویزیبلٹی ٹھیک ہو جاتے ہیں, دو کے ٹیمپریچر تو کم ہوتا ہے لیکن جو ویزیبلٹی ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پاسبلٹی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ریاض صاحب. اچھا ریاض صاحب بھی جو ہے نا تنگ آئے ہوئے ہوں گے گرمیوں میں, ہم پوچھتے صاحب یہ گرمی کم کیسے ہوگی, اور اب ہم پوچھ رہے ہیں سردی کم کیسے ہوگی. بس کسی حال میں خوش نہیں ہو سکتے, یہی مسئلہ ہے ہمارا. اور میرے خیال اسی بات پر اجازت لے لیتے ہیں. جی اجازت دیجیے, اب ہم کل ملیں گے. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.